अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम ग्राउंड ज़ीरो के साथ मैं हूं शिफा यूसुफजई। 5 फरवरी यौम यकजहती कश्मीर का दिन। पाकिस्तान की मसला कश्मीर में वो दिलचस्पी क्या नज़र आती है आजकल जो आज से 2 दहाइयों कबल तक देखने को मिलती थी। इसी ज़िम्न में कुछ सवालात उठते हैं कि 5 फरवरी और 5 अगस्त के दिन मनाने के अलावा पाकिस्तान की कश्मीर पॉलिसी इस वक्त कहाँ खड़ी है। क्या पाकिस्तान को अंदरूनी मसाइल ने इस कदर जकड़ लिया है कि वो कौमी और आलमी सतह पर कश्मीर पर बात तक नहीं कर पाता। 2019 के बाद से अब तक कश्मीर से मुतल्लिक किए गए हिंदुस्तानी इक़दामात पर पाकिस्तान ने आलमी सतह पर क्या कुछ किया है, ये भी एक सवाल है। पाकिस्तान का मीडिया भी इन 2 दिनों के अलावा शायद ही कश्मीर पर बात करता हो। इसकी वजूहात शायद हमारी पॉलिसियाँ और तरजीहात भी हैं जिन्होंने अवाम को मुआशी मसाइल में उलझा कर रख दिया है, और सियासतदान भी सियासी तनाज़ात में इस कदर उलझ गए हैं कि कौमी मसाइल पर तवज्जो ही बाकी नहीं रही। हम आज का दिन तो मना रहे हैं, लेकिन हमें अपने गिरबानों में झांकने की भी ज़रूरत है और ख़ुद से ये सवाल पूछने की ज़रूरत है कि क्या आज भी हम कश्मीर के बासियों के दुख और तकलीफ़ को समझते हुए उनके लिए कुछ करना चाहते हैं या नहीं। इन्हीं सवालों का जवाब तलाश करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं शमीम शॉल साहिबा, जो कि ऑल पार्टीज़ हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के आज़ाद कश्मीर चैप्टर से वाबस्ता हैं। अस्सलाम वालेकुम शमीम साहिबा। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया शमीम साहिबा, आपने वक्त निकाला आज प्रोग्राम के लिए। पहला सवाल जो मैं आपसे जानना चाहूँगी, और मैं चाहूँगी कि इस शो के तवस्सुत से हज़ारों लाखों देखने वाले पाकिस्तानियों तक वो मैसेज पहुँचे, ये बताइए कि मकबूजा कश्मीर के जो बासी हैं उनके साथ हम इजहार यकजहती भी करते हैं, उनके लिए आवाज़ भी उठाते हैं, बोलते भी हैं, लेकिन उनकी हमसे उम्मीदें और तवक्कुआत हैं क्या? वो पाकिस्तानियों से, अवाम से, हुकूमत पे बाद में आते हैं, अवाम से वो क्या चाहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आज के दिन के हवाले से आप लोगों ने जो ये आज पूरा दिन गुज़रा है मीडिया पर कश्मीर पर बात हो रही है, और ये एक बहुत बड़ा मैसेज है हिंदुस्तान को कि जो दुनिया पर ये बावर कराना चाहता है कि कश्मीर पर बात नहीं हो रही है, लेकिन ये इतना इंटरनेशनलाइज हो चुका ये दिन 5 फरवरी। न सिर्फ मकबूजा कश्मीर, चूँकि उन्होंने मौत की सी खामोशी तारी कर दी है, सोशल मीडिया पर किसी की रसाई नहीं है, इंडियन मीडिया दिखाता नहीं है क्योंकि वो कॉरपोरेट मीडिया है, इंडियन एजेंसीज़ के अंडर है, तो उनको जो डायरेक्शन वो मिलते हैं उनको वही चलाना होता है। और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तानी मीडिया जितना इसको हाईलाइट करे वो सबसे बेहतरीन है, क्योंकि आप हमारा एक बहुत बड़ा हिस्सा भी है, और आप हमारा, जिसको हम कहते हैं सबसे बड़ी जो हमारी उम्मीदें हैं, जो सपोर्ट है हमारे कश्मीरी आवाम को, वो पाकिस्तान से हैं, क्योंकि आप एक स्ट्रॉन्ग विकेट पर खड़े हैं। आपको अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों ने ये इजाज़त दे दी है, और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें ये बताती हैं कि चूँकि पाकिस्तान फरीक भी है और कश्मीरी पाकिस्तान के साथ एक ऐसा रिश्ता अस्तवार कर चुके हैं 1947 में, जब हमने कहा है कि हम पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहते हैं, जबकि पाकिस्तान अभी मौजूद वजूद में भी नहीं आया था। और जब पाकिस्तान वजूद में आ जाता है उसके बाद 3 महीने तक कश्मीर के गली कूचों में तमाम जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में उस पर पाकिस्तान का परचम लहराता है। आखिर क्या वजह थी कि हिंदुस्तान ने कश्मीर पर कब्ज़ा किया? ये जो लाजवाब रिश्ता है उसकी तजदीद अहद कर देनी है आज। और आप लोग जिस तरह से हमारे साथ रियासत पाकिस्तान खड़ी है, इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार भी हैं। थैंक यू वेरी मच। हम सल्यूट करते हैं पाकिस्तानी अवाम को कि अगर ये नहीं होते, अगर ये ताकत हमारे पीछे नहीं खड़ी होती, तो पाक कश्मीर का इस वक्त जो नक्शा है कुछ और होता है। बज़ाहिर तो हिंदुस्तान ने बहुत कुछ वहाँ किया है, बज़ाहिर तो आप देखिए एब्रोगेशन, कोशिश कर ली, हर चीज़ किया है, लेकिन कश्मीरियों के दिलों को नहीं। जब तक अवाम आपके साथ नहीं है, हिंदुस्तान हमेशा कमज़ोर और हमेशा इसी तरह से गालिब रहने की कोशिश करेगा, पावर के जरिए, ताकत के जरिए, लेकिन वो कभी भी कश्मीर के दिलों को जीत नहीं सकेगा, न कश्मीर के लोगों पर कब्जा बरकरार रख। अच्छा, अब शमीम साहब ये बताइए कि हम अगर अपनी आवाम की भी बात करें तो उनके जहनों में भी ये ख्याल भी आता है, ये एहसास भी है, और वो भी ये महसूस भी करते हैं कि भाई वहाँ पर बड़े मुजालिम हुए हैं, हमने उनका साथ देना है। अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में तो लोग करना चाहते भी हैं, करते भी हैं, बहुत सारे लोग कश्मीर के हवाले से काम भी करते हैं, इंटरनेशनल लॉबिंग करते हैं, सेमिनार्स मुनक्किद होते हैं, लेकिन जब एक ज़ाहिर है जब हुकूमत और आवाम मिल जाते हैं तो फिर ही कोई इक़दामात सॉलिड किस्म के हो सकते हैं। आवाम चाहे अपने तौर पर कुछ भी करती रहे, वो शायद उस तरह से इम्पैक्ट जनरेट ना कर पाए। तो अब जो आवाम और हुकूमत है पाकिस्तान की, उनके इक़दामात को आप कैसे देखती हैं, और पाकिस्तान की हुकूमत को इस कॉज के लिए अब क्या करना चाहिए, स्पेशली आफ्टर व्हाट इंडिया हैज़ डन, कि उन्होंने एब्रोगेट कर दिया 370 और वो सारे जो इक़दामात उन्होंने किए? देखिए, पाकिस्तान की पार्लियामेंट सबसे सुप्रीम एक इदारा है इस वक्त, जिसको हम कहते हैं पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन इजाज़त देता है, और आपके कायद आज़म ने कहा था कि ये हमारी शहरग है। तो जब सिक्योरिटी की बात आती है, कश्मीर आपका एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट
وہ سیکیورٹی رسک بن چکا ہے کہ اگر خدا نخواستہ ہم اس کو اگنور کریں گے تو پاکستان کے خدا نخواستہ وجود کو خطرہ ہو سکتا ہے. اسی لیے یہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے پاکستان کو اپنی اندرونی ڈومیسٹک آپ کی پرابلمز بہت کچھ ہو سکتے ہیں. انٹرنیشنلی آپ کو بہت زج کیا جا چکا ہے اور انٹرنیشنلی آپ کے اندر ایک کنفیوژن کریٹ کیا جا رہا ہے. اکنامی کا کہتے ہیں اکانومی کمزور ہے, یہاں پر پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہے. اپنی جگہ بہت ساری چیزیں ٹھیک بھی ہو سکتی ہیں, لیکن نیشنل کنسنسس جب تک اپنے نیشنل سیکیورٹی اداروں کے ساتھ, اپنے نیشنل سیکیورٹی جو ریجن ہے آپ کا کشمیر, جب آپ اس پر کنسنسس ڈیولپ نہیں کریں گے تب تک آپ نہیں ہو سکتے. انڈیا نے یہ گیم کیسے بظاہر جیتی ہے کہ ان کے پاس سارا کارپوریٹ میڈیا ان کے انڈر ہے, وہ سب کچھ انہی سے لیتا ہے, مشاورت ہوتی ہے, جو ان کا ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ان کے ساتھ کام کرتا ہے, جس طرح سے ڈائریکشنز ملتی ہے, اور پارلیمنٹیرینز کو جو بتایا جاتا ہے وہ صبح اسی بات پر عمل کرتے ہیں. پاکستان کی تمام پولیٹیکل پارٹیز کو چاہے پارلیمنٹ میں بیٹھے مستقل کشمیر پالیسی بنائے اور اس پر 1 2 3 فارمولا کے تحت کام کرے. ڈپلومیسی کو پرو ایکٹیو نہیں کرنا, ایگریسو کرنا ہے. جب تک ڈپلومیسی ایگریسو نہیں ہوگی دنیا نہیں سمجھے گی. آپ کے پاس 2 بڑے امپارٹنٹ فارمولہ ہے. ایک تو کشمیریوں کی آپ کو سپورٹ ہے, یہ آپ کو فریق بھی سمجھتے ہیں, وکیل بھی سمجھتے ہیں. دوسرا آپ کو اقوام متحدہ کی قرارداد ہیں. ہم کوئی ناجائز مطالبہ تو نہیں کرتے, دنیا کو بتا سکتے ہیں کہ آپ کا اس سپریم ادارے نے وعدہ کیا ہے, اس وعدے کو واگزار کرائیں, اور اتنی سی بات ہے. اور اس کے لیے آپ کو ہر وہ چینل استعمال کرنا چاہے جو چینل اس وقت دنیا میں سب سے مقبول ہے, وہ میڈیا ہے, سوشل میڈیا ہے. اس کو ایرا ہی کہا جاتا ہے جو میڈیا کا آپ کا اس وقت طوفان مچایا ہے. کشمیر میں تو کیوں پابندی لگائی دی, کیونکہ برہان وانی شہید کے بعد جو سب سے زیادہ یوز کیا گیا تھا اس لڑکے نے, بچے نے ایٹراسٹیز کو ہائی لائٹ کیا تھا. انہوں نے بچوں نے لاجیکلی لیگلی دنیا کو سمجھایا تھا کہ یہ جسٹ مومنٹ ہے اور اس کا پرامن حل بہت ضروری ہے. بہت شکریہ ادا کریں گے شمیم شعل صاحبہ, آپ نے وقت نکالا. اور ہم کشمیر خاص طور پہ جو مقبوضہ کشمیر میں پاکستان کے کشمیری تو ظاہر ہے ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہی ہیں, بلکہ پوری قوم پاکستان کی ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتی ہے. لیکن مقبوضہ کشمیر کے باسیوں کو اگر ہماری آواز وہاں تک پہنچ رہی ہے, ویسے تو بھارتی میڈیا مکمل طور پر وہاں پر بلیک آؤٹ ہے, سوشل میڈیا تک بھی وہاں پر ان لوگوں کو رسائی نہیں ہے, لیکن جہاں تک ہو سکے اور جہاں تک ہمارا میسیج آپ پہنچا سکیں اپنے رشتہ داروں تک, فیملی فرینڈز تک, تو یہ پیغام ضرور پہنچائیے کہ پاکستانی چاہے کچھ کر سکیں یا نہ کر سکیں, چاہے وہ مودی سرکار کو یہ باور کرا سکیں کہ بھائی ہوش کے ناخن لو, ان لوگوں سے پوچھ لو کہ وہ چاہتے کیا ہیں, چاہے یہ باور کرا سکیں یا نہ کرا سکیں, ہماری دعاؤں میں, ہماری نیک تمناؤں میں مقبوضہ کشمیر کے باسی, ان کی قربانیاں, ان کی خواتین کی قربانیاں, ان کے بزرگوں کی قربانیاں موجود ہیں اور ہمیشہ رہیں گی. اور ہم دعا گو ہیں کہ پاکستان معاشی طور پر اس حد تک مضبوط ہو جائے کہ وہ ہر محاذ پر جا کے انڈیا کو ڈیفیٹ بھی کر سکے, اور خاص طور پر جو مقبوضہ کشمیر کا مسئلہ ہے وہ مقبوضہ کشمیر کے باسیوں کے لیے حل کرانے میں اہم کردار ادا کر سکے. تو آج کے دن کی یہی اہم دعا ہے. اب کچھ بات کریں گے پاکستان کے اندرونی سیاست کے حوالے سے. ابھی جیل سے عمران خان کی جانب سے آرمی چیف کو خط لکھ کر اسٹیبلشمنٹ کی پالیسیز میں تبدیلی کے مطالبے اور سیکیورٹی ذرائع کی جانب سے ایسے کسی خط کے موصول نہ ہونے کی بازگشت تھمی نہ تھی کہ گرینڈ اپوزیشن الائنس نے یک زبان ہو کر موجودہ حکومت سے مستعفی ہونے کا اور نئے انتخابات کروانے کا مطالبہ کر دیا ہے. یہ مطالبہ ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے کہ جب اب سے 3 روز بعد 8 فروری انتخابات کے انعقاد کو 1 سال مکمل ہونے جا رہا ہے, اور پی ٹی آئی اس مناسبت سے یوم سیاہ منانے جا رہی ہے. عمران خان کے وکیل فیصل چودھری کے دعوے کے مطابق آرمی چیف کے نام لکھے گئے خط میں عمران خان نے بھی پہلا نقطہ یہی اٹھایا تھا کہ ایک غیر شفاف الیکشن کے ذریعے 2 مرتبہ NRO سے مستفید ہونے والوں کو گزشتہ سال اقتدار میں لایا گیا, اور اب اس حکومت کے تمام متنازع اقدامات کا سارا نزلہ فوج پر ہی گر رہا ہے, اور جس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. عمران خان کے اسی موقف کو اب باقاعدہ طور پر گرینڈ اپوزیشن الائنس کے پلیٹ فارم سے لانچ کر دیا گیا ہے, اور حکومت سے مستعفی ہو کر نئے انتخابات کی تاریخ کے اعلان کے ساتھ ساتھ اب نئے چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی کے لیے اپوزیشن کے ساتھ مشاورت کا بھی مطالبہ کر دیا گیا ہے. اہم بات یہ ہے کہ یہ مطالبات JUI کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے گزشتہ روز اپوزیشن الائنس کی ایک اہم ملاقات کے بعد دیگر جماعتوں کے رہنماؤں کے ساتھ کھڑے ہو کر کیے,
اور جبکہ اسی اجلاس میں شریک سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے بھی وہ مطالبہ کر دیا جو کہ حکومت کے ساتھ ناکام ہونے والے مذاکرات میں پی ٹی آئی تسلسل کے ساتھ کر رہی تھی کہ ہمارے اسیران کو رہا کریں، اور رد عمل میں حکومت یہ کہہ رہی تھی کہ ایسا کسی ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے ممکن نہیں ہے اور صرف عدالتیں ہی ایسا کرنے کی مجاز ہیں۔ کیا پی ٹی آئی کے مطالبات اب گرینڈ اپوزیشن الائنس کی تحریک کا حصہ بننے ہیں، اور اب احتجاج کے حوالے سے الائنس کی حکمت عملی کیا ہوگی؟ اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے انسانی حقوق کے سابق سربراہ اور سینئر سیاستدان مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب۔ السلام علیکم کھوکھر صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ تھینک یو کھوکھر صاحب فار یور ٹائم۔ سے پہلے تو یہ بتائیے کہ کیا اب آپ نے باقاعدہ طور پر گرینڈ اپوزیشن الائنس کو جوائن کر لیا ہے، اور کیا اب آپ کو گرینڈ اپوزیشن الائنس کا لیڈر کہہ کر مخاطب کر سکتے ہیں ہم؟ جی بالکل، آئی تھنک دس از دا وے فارورڈ فار پاکستان، کہ جہاں پر اس وقت سیاست اور حالات ایسی نہج پر پہنچ چکے ہیں کہ ہم سب، کوئی بھی تھوڑا بہت فہم رکھنے والا آدمی ہے وہ ملک کے حالات سے انتہائی پریشان ہے۔ جہاں پر ایک غیر نمائندہ حکومت، لوگوں پر ٹھونس دی گئی ہو، معیشت کا برا حال ہو، لوگ اپنے گھر کا کچن نہ چلا پا رہے ہو، بچوں کی اسکولوں کی فیسیں نہ دے پا رہے ہو، اور اس میں بہت ہی پریشان کن رپورٹس سامنے آ جائیں، جیسے ابھی ورلڈ بینک کی ایک رپورٹ سامنے آئی چند ہفتے پہلے، جس کے مطابق پچھلے اس سال میں 1.5 کروڑ مزید پاکستانی سطح غربت سے نیچے چلے گئے۔ تو جہاں پر آدھا ملک سطح غربت سے نیچے زندگی گزارنے پہ مجبور ہو، سیاسی بے یقینی ہو، عدم استحکام ہو، دہشت گردی عروج پر ہو، تو یہ تمام جو معاملات ہیں ان کا راستہ نکالنے کے لیے اس وقت اپوزیشن کا ایک الائنس ہی ایک واحد حل ہے۔ جو جماعتیں حکومت میں موجود ہیں ان کو تو سب اچھا نہ، ان کی تو دلچسپی صرف اقتدار ہے، اپنے مخالفین کو جیلوں میں قید رکھنا ہے، اور معاملات غیر نمائندہ ہونے کی وجہ سے کوئی حل نکالنے کی وہ کیپیسٹی نہیں رکھتے۔ تو اس صورتحال میں یہی ایک راستہ سامنے ہے، اور میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ کافی دیر سے اپوزیشن اکٹھی ہوئی ہے، اس کو 8 فروری کے فوراً بعد ہی ہو جانا چاہیے تھا۔ صحیح ہے، لیکن دیر آئے درست آئے، لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ۔ اور اس میں جو اہم نقطہ میں نے کل بھی میٹنگ میں رکھا، اس سے پہلے بھی جو دوست احباب ان کے بیک گراؤنڈ میں جو گفت و شنید چلتی رہی، اس پہ آتے ہیں، اجلاس کے متن پہ آتے ہیں۔ مصطفیٰ صاحب، میں صرف بس یہ کنفرمیشن آپ سے لے لوں کہ اب کیا باقاعدہ طور پہ گرینڈ اپوزیشن الائنس بن گئی ہے، اور یہ جتنے لوگ ہم نے کل وہاں دیکھے اور جتنی جماعتوں کے نمائندگان وہاں پر موجود تھے، اب وہ سارے باضابطہ طور پر اس اپوزیشن الائنس کا حصہ ہیں، یا ابھی بھی کوئی جماعت یا کوئی ایسا لیڈر ہے جو یہ کہہ رہا ہو کہ ہم اپنی ٹیم سے، سیاسی ٹیم سے مشاورت کریں گے یا اپنی سیاسی جماعت سے مشاورت کریں گے اور پھر آپ کو جواب دیں گے، یا سب ہی اب آن بورڈ ہیں باقاعدہ طور پہ؟ جی پرنسپلی تو اب سب ایگری کرتے ہیں کہ ملک کو جن حالات اور جن مسائل کا سامنا ہے، اپوزیشن کو اکٹھے ہو کر چلنا چاہیے، اور یہ اس بات پہ کافی ڈیٹیل گفتگو ہوئی کہ اس وقت جو ملک میں صورتحال ہے اور جو خصوصاً سیاسی جماعتوں کا اپنا کردار ہے، کہ اگر آج ہم راستہ نکال کر لوگوں کے سامنے نہیں رکھتے تو اس وقت سیاست سے بھی لوگوں کا اعتماد کافی حد تک اٹھ چکا ہے۔ اگر سیاست محض اقتدار کے لیے کرنی ہے، دوبارہ وزیر اعظم بننے کے لیے کرنی ہے کسی نے، تو اس سیاست کا کوئی فائدہ نہیں، اور پاکستان کے لوگ اب نہیں چاہتے کہ اس طرح کی سیاست کی وہ پذیرائی کریں۔ سیاست صرف اور صرف اس نقطے پر ہونی چاہیے کہ یہ عوام کا جو اس ملک کے اندر کیا کردار ہے، ان کی رائے کی کیا حیثیت ہے، اگر وہ کسی کے حق میں فیصلہ کرتے ہیں تو کیا اس فیصلے کو مانا جانا چاہیے، مقدم رکھنا چاہیے، یا ان کی رائے کو ڈسٹ بن میں پھینک دینا چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو یعنی کہ اب باقاعدہ طور پہ گرینڈ اپوزیشن الائنس جو ہے وہ فارم کر گئی ہے، ایک حتمی شکل اس کی ہمارے سامنے آ گئی ہے۔ اب آتے ہیں مطالبات کے حوالے سے، آپ کے کیا مطالبات تھے یا کیا پوائنٹس تھے جو آپ لوگوں نے کل آپ کی جانب سے ٹیبل پر رکھے گئے، اور دیگر سیاسی جماعتوں کے کیا مطالبات تھے؟ ایک تو ہم نے پریس کانفرنس بھی سنی، اس میں خاصا مواد ہمیں مل گیا اور ہمیں سمجھ آ گئی کہ کیا مطالبات ہیں، لیکن آپ کا جو پوائنٹ جو آپ ذکر کر رہے تھے وہ بتائیے۔ میرا پوائنٹ تو یہی تھا، اور اس سے خوشی ہوئی یہ جان کر کہ تمام جماعتیں اب اسی طرح سوچ رہی ہیں کہ سیاست محض اقتدار کے لیے نہیں کرنی، پاور پالیٹکس نہیں کرنی۔ پاور پالیٹکس کا ہم نے نتیجہ دیکھ لیا کہ وہ ملک کو کہاں پر لے کر آ گئی ہے۔ آج جو جماعتیں حکومت میں، مسلم لیگ نون ہو، پیپلز پارٹی ہو، ایک زمانے میں ان کی بھی ایک پاپولر پالیٹکس تھی، لیکن جب سے پاور پالیٹکس میں آئے ہیں تو وہ پھر پاپولیرٹی ختم ہو گئی۔ تو جو بنیادی تضاد اس ملک میں لوگ جس کا حل چاہتے ہیں وہ یہی ہے کہ ہماری اس ملک کے اندر حیثیت ہے کیا، ہماری رائے کی کیا اہمیت ہے۔ تو اگر تو سیاست صرف اقتدار کے لیے کی جائے گی تو میرا نہیں خیال کہ لوگ اس کو رسپونڈ کریں گے۔
یہ جو قبولیت کی سیاست ہے یہ ختم ہونی چاہیے. پاکستان کی خاطر ہمیں اسے پس پش ڈالنا چاہیے. سیاستدانوں کو اپنے کردار میں بہتری لے کر آنی ٹھیک ہے. چاہیے کہ ہر وقت گیٹ نمبر 4 کی متلاشی نہ رہے کہ وہاں سے ہمیں صرف داخل ہونے کا راستہ ملے اور ہم اپنے مخالف کو نیچا دکھائیں. تو اس سیاست نے 76 سالوں میں پاکستان کو کچھ نہیں دیا, مزید بھی کچھ نہیں دے گی. تو ٹھیک ہے. یہ ایک مین پہلو ہے جس کے اوپر تمام سیاسی جماعتوں کے اندر اتفاق نظر آتا ہے صحیح کہ ہے. بس بہت ہو چکا. یہ 76 سالوں سے جو جاری دائروں کا سفر ہے اس کو ختم ہونا دائروں کا سفر ہے. بالکل. کل مشاہد حسین سید صاحب کے ساتھ ہماری بڑی انٹرسٹنگ بیٹھک لگی پروگرام پہ. انہوں نے کہا یہ ریوالونگ ڈور ہے. ایک طرف سے آپ پاور میں جاتے ہیں, ہاں پاور میں جاتے ہیں, پھر دوسری سائڈ سے وہ دروازہ جو ہے ریوالو ہوتا ہوتا پریزن میں کھلتا ہے, پھر آپ سیاست میں جاتے ہیں تو پاور میں جاتے ہیں اور پھر پریزن میں آتے ہیں. اور 7 وزراء اعظموں کے ساتھ یہی ہوا. اور اچھا, یہ آپ نے بڑا انٹرسٹنگ ایک جملہ بولا کہ قبولیت کی سیاست اب نہیں کرنی چاہیے. اسی تناظر میں عمران خان صاحب نے بھی خط لکھا اور چیف صاحب کو خط لکھا اور انہوں نے یہی کہا کہ اپنی پالیسیز تبدیل کریں. اگرچہ دوسری سائڈ اس کو اون نہیں کر رہی, وہ کہتے ہیں ہمیں تو موصول نہیں ہوا, لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ, اور ظاہر ہے بات آپ لوگ بھی وہی کر رہے ہیں, الفاظ مختلف ہو سکتے ہیں, ان کے خط کا متن اور آپ لوگوں کی میٹنگ کے الفاظ دونوں مختلف ہو سکتے ہیں, لیکن بات آؤٹ کم ہمیں ایک ہی نظر آ رہا ہے, تو وہ آؤٹ کم گرینڈ اپوزیشن الائنس نکلوا سکتا ہے اپنے اکٹھ سے؟ دیکھیں, آؤٹ کم تو پاکستان کی خاطر نکالنا ہی پڑے گا, ایک سوچ لے کر آگے بڑھنا ہی پڑے گا, اور پھر یہ تو عوام پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کیا اس سوچ کو رسپونڈ کرتے ہیں یا نہیں کرتے. میرا خیال ہے کہ جو اس وقت گھٹن کا ماحول ہے, پیکا لاز جو امینڈمنٹس آپ کے سامنے آئی, فریڈم آف ایکسپریشن کو جس طرح کرٹیل کیا جا رہا ہے, جو انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کو زد پہنچائی گئی 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے, کہ اب من پسند جج صاحبان ان کو چیف جسٹس بنانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں, پھر جو ملک کے اندر انسانی حقوق کی حالت ہے, تو یہ ساری چیزیں تقاضا تو یہی کرتی ہیں کہ ایک بھرپور قسم کی سیاست کی جائے ان ایشوز کو سامنے رکھ کے. اور ایونچولی دیکھیں شفا, ہمارے ملک کے ڈیموگرافکس بھی بڑے چینج ہوئے ہیں. 64% آبادی اس ملک کی 30 سال سے کم عمر کی لوگوں کی ہے. بڑا تیزی سے یہ اربنائز ہونے والا ملک ہے. ساؤتھ ایشیا میں سب سے زیادہ اربنائزیشن اس وقت پاکستان میں ہو رہی ہے. تو یہ ساری چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے جو پرانے پیٹرنیج پالیٹکس تھی, جس کے اوپر بڑا عرصہ مسلم لیگ نواز نے پنجاب کے اندر اپنی مقبولیت کو قائم رکھا, اب وہ پیٹرنیج پالیٹکس مزید چل نہیں پا رہے. اب یہ جو ایرا گزر رہی ہے, یہ ایرا اس میں لوگ اپنے حقوق کے متعلق زیادہ سینسٹیو ہیں اور لوگ چاہتے ہیں کہ ان کی آواز کو سنا جائے. تو اس ماحول میں جو پرانی پالیٹکس ہے, 90 کی دہائی کی پالیٹکس ہے, یہ مزید نہیں چل سکتی. So therefore emerging new realities, political realities اور ملک کو درپیش جو چیلنجز ہیں, وہ صرف ایک نمائندہ حکومت جس کے پاس لوگوں کا مینڈیٹ ہو, صرف وہی حل کر سکتی ہے, ادروائز تو نہیں ہو سکتا. مصطفیٰ صاحب, ایک اور سوال بھی ہے کہ عوام نے اتنی بار دھوکہ کھایا ہے, میں کہوں گی کہ وہ اب یقین کرتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں. وہ دودھ کا جلا چھاچھ بھی پھونک پھونک کر پیتا ہے. جب پی ڈی ایم بن رہی تھی تو پی ڈی ایم میں بھی وہ اس وقت یہی باتیں تھیں کہ معیشت کو ڈبا دیا. عمران خان بھی ایک مینیجڈ الیکشن کے ذریعے آیا سامنے اور وزیر اعظم بن گئے, اور ہم ایک نمائندہ حکومت لانا چاہتے ہیں اور ملک کی معیشت کو بہتر کرانا چاہتے ہیں, انسانی حقوق کی فراہمی کرنا چاہتے ہیں. لیکن پھر اس کے بعد ہم نے ان کی پالیسیز میں بھی شفٹ دیکھا. تو کیا اس کو ہم پی ڈی ایم 2 کہہ سکتے ہیں, یا آپ کہیں گے کہ نہیں, پی ڈی ایم اور آج کی الائنس دونوں ڈفرینٹ الگ الگ چیزیں؟ دیکھیں, یہ بات تو آپ نے بالکل ٹھیک کی, اور اس میں ہم سیاستدانوں کے پاس اپنی کریڈیبلٹی لوگوں کے سامنے رکھنے کے لیے ہم نے کافی اپنی سیاستوں کا کباڑا نکال لیا ہے. ووٹ کو عزت دو میرے نزدیک ایک مقبول نعرہ تھا, لیکن جیسے ہی حکومت نظر آئی تو وہ تمام ہائر پرنسپلز, یہ نعرہ انسانی حقوق کی بحالی, مسنگ پرسنز کی باتیں, ملک میں جمہوریت اور سویلین سپیس کو ری گین کرنا, وہ سب باتیں ہوا ہو گئی. تو لیکن ساتھ ہی ساتھ پھر ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے شفا کہ وہی جماعتیں جو ان نعروں کی وجہ سے, سیاست کی وجہ سے مقبول تھیں, وہ پھر غیر مقبول بھی ہو گئی. پھر لاہور جیسی جگہ سے اگر میاں نواز شریف صاحب الیکشن کے اوپر سیریس سوالات اٹھ جائیں اور جماعتیں اپنی پاپولیرٹی کھو بیٹھیں, تو اس کا مطلب تو پھر یہی ہے نا کہ اگر ہم بھی اس طرح کی سیاست کریں گے تو آج اگر لوگ ہمیں رسپونڈ کریں گے, یا جو بیانیہ ایک مقبول جماعت ہے تحریک انصاف اس نے جو بنایا ہے, اگر وہ اس سے بھی پیچھے ہٹے گی تو پھر لوگ کہیں اور چلے جائیں گے. ٹھیک ہے, لیکن یہ تو ٹھیک ہے, یہ تو سیاسی کانسیکوینس ہو گیا نا. اگر آپ لوگ ایسا کریں گے تو وہ آپ لوگوں کو سیاسی کانسیکوینس بھرنا پڑے گا. لیکن اب عوام کو ٹو سپورٹ یو
یقین کیسے دلائیں گے؟ وہ جملے، وہ باتیں کیا ہیں کہ جس پر عوام یہ کہے کہ ہاں بھائی یہ بات آپ ٹھیک کر رہے ہیں اور پہلے کسی نے نہیں کہی، اور اگر کہیں بھی ہے تو سیریسنس زیادہ لگ رہی ہے اور یہ دوبارہ وہ یو ٹرن نہیں لیں گے یا دوبارہ اسی سیاست میں نہیں چلے جائیں گے؟ دیکھیں، عوام نے تو شفا پاکستان کی پوری آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، ہمیشہ بات کی ہے، چاہا ہے کہ یہ بات ہو اور رسپونڈ بھی کیا ہے۔ 60 کی دہائی میں آپ دیکھ لیں محترمہ فاطمہ جناح بالکل لوگوں کی توجہ کا اس حوالے سے مرکز تھی، پھر ذوالفقار علی بھٹو اس حوالے سے مرکز بنے، پھر شہید بی بی، پھر میاں نواز شریف، اور پھر اب عمران خان۔ تو جب اگر آپ اس پالیٹکس سے ہٹ جائیں گے تو پھر نتیجہ تو یہی نکلے گا کہ پھر آپ بھی غیر مقبول ہو جائیں گے۔ تو میرا خیال ہے کہ سیاستدانوں کو بھی اب یہ سوچنا چاہیے کہ یو کانٹ ٹیک پیپل فار گرانٹیڈ۔ اگر آپ ان کے ساتھ غلط بات کریں گے، غلط سیاست کریں گے، صرف مقبولیت حاصل کرنے کے لیے کیچی گفتگو کریں گے اور خواہش آپ کی یہ ہوگی کہ قبولیت ہو جائے، تو آئی تھنک کہ اب سیاسی شعور بھی اتنا آگے جا چکا ہے کہ پیپل کین ٹھیک سی ہے، لوگوں پیپل کین سی کہ کیا ہو رہا ہے اور کون سچ کہہ رہا ہے یا کون کم از کم نیت کر رہا ہے سچ کہنے کی اور اس پر عمل کرنے کی۔ اچھا، اب یہ تو آپ نے ایک وہ تو رکھ دیا، پرنسپل بھی رکھ دی، آئیڈیالوجی بھی رکھ دی گرینڈ اپوزیشن الائنس کی۔ اب وے فارورڈ کیا ہے؟ ڈیسٹینیشن تو ہمیں نظر آ رہی ہے، آؤٹ کم بھی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کیا گرینڈ اپوزیشن نے اچیو کرنا ہے، لیکن اس کا پریکٹیکل راستہ کیا ہے؟ احتجاج ہیں؟ اگر احتجاج ہیں تو 26 نومبر کا واقعہ ابھی بھی ذہنوں میں تازہ ہے۔ 26 نومبر کو کیا ہوا ہم نے بھی دیکھا، آپ نے بھی دیکھا۔ اب 8 فروری کو جو یوم سیاہ منانے کا پی ٹی آئی نے پہلے سے اعلان کیا ہے، کیا گرینڈ اپوزیشن الائنس اس کے ساتھ جڑے گی اور اس کو پریکٹیکلی فالو کریں گے، یا احتجاج کی کوئی اور اسٹریٹجی ہے اور وہ کوئی اور بنائے گا اور سب اس کو فالو کریں گے؟ ہم نے اس چیز پہ اتفاق کیا ہے جی کہ ایک تمام جو جماعتیں اس میں شامل ہیں ان کی ایک ورکنگ کمیٹی بنائی جائے، اچھا، اور اس کمیٹی کے اندر تمام جماعتوں کی نمائندگی کے ساتھ یہ جو سارا اگلا لاہے عمل طے کرنا ہے کہ کس طریقے سے ہم نے آگے بڑھنا ہے، وہ تمام چیزیں طے کی جائے۔ اس کے اندر obviously nothing will be off the table، لیکن ایک مہذب انداز میں، نان وائلنٹ انداز میں، پیسفل انداز میں جدوجہد کرنے کا جو چارٹ ہے، جو راستہ ہے، وہ ہمیں بنانا ہی پڑے گا، کہ جس کے اندر جلسے جلوس بھی ہوں گے، جس کے اندر احتجاج بھی ہوگا، جس کے اندر مختلف ملک کی باروں کے ساتھ، وکلا کمیونٹی کے ساتھ کھڑا ہونا بھی ہوگا۔ پیکا ایکٹ کے اوپر جو اس وقت جرنلزم کو جس طریقے سے اس کے اوپر تلوار لٹکا دی گئی ہے، ان کے ساتھ بھی کندھے سے کندھا ملا کر کھڑا ہونا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، پھر I mean there are a lot of options but nothing is off the table۔ ٹھیک ہے، اور فائنلی یہ بھی بتائیے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب بھی اس چیز پر راضی ہو گئے ہیں کہ وہ اپنی سیاسی آئیڈینٹی کو تھوڑا سائڈ پہ رکھ کے اسی اپوزیشن الائنس میں ہی اپنا کردار ڈالیں گے، جس طرح سے کہ پی ٹی آئی نے بھی اپنی ایک انڈیویجول آئیڈینٹی سائڈ پہ رکھ کے اپوزیشن الائنس بنانے یا اس کو جوائن کرنے کا فیصلہ کیا، تو فضل الرحمان صاحب بھی آن بورڈ ہیں اسی چیز میں؟ دیکھیں، جماعتیں اور اتحاد پاکستان میں بہت سی ہماری تاریخ بھری پڑی ہے کہ اپوزنگ آئیڈیالوجیز، اپوزنگ نظریات رکھنے والی جو جماعتیں ہیں، وہ کوئی ایک اسپیسیفک ہدف حاصل کرنے کے لیے ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھی ہوئی۔ فار ایگزامپل آپ 90 کی دہائی دیکھیں تو شہید بی بی میں اور میاں نواز شریف صاحب میں کتنا اختلاف تھا، لیکن وہ پھر ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہوئے۔ اسی طرح جو ایم آر ڈی کی تحریک تھی، اس کے اندر پھر ایونچولی وہی لوگ آگے آئے جو بھٹو صاحب کے خلاف جنہوں نے پی این اے کی تحریک چلائی تھی۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہوتا ہے، مختلف نظریات رکھنے والے لوگ، جماعتیں، وہ پھر ایک پلیٹ فارم پہ مطلوبہ ہدف حاصل کرنے کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں، اور اس وقت ہمارا پہلا ہدف یہی ہے کہ اس غیر نمائندہ حکومت سے جان چھڑائی جائے، یہ مستعفی ہوں، نیا الیکشن کمیشن تشکیل دیا جائے، اور ملک کو مسائل سے نکالنے کے لیے واحد حل یہی ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوں۔ ٹھیک ہے، اچھا، اور کوئکلی یہ بھی بتا دیجئے کہ جو اسیران کی رہائی کی شاید خاقان عباسی صاحب نے بھی کل بات کی ہے، ان اسیران کی رہائی میں آپ لوگوں نے عمران خان صاحب کو بھی شامل کیا ہے، یا انہی کی بات کریں گے کہ پہلے اسیران رہا ہوں گے اس کے بعد میں دیکھوں گا کہ میں نے آنا ہے کہ نہیں آنا باہر؟ نہیں، آف کورس تمام پولیٹیکل پرزنرز جو پاکستان میں اس وقت صعوبتیں برداشت کر رہے ہیں، ہم سب جانتے ہیں کہ اس ملک کے اندر صرف ایک ہی اصول لاگو ہے، اور وہ یہ اصول ہے کہ جب آپ اسٹیبلشمنٹ کے پرو ہو، آپ کی پرو اسٹیبلشمنٹ پالیٹکس ہو، تو آپ کو 100 گناہ بھی معاف ہے، اور جب آپ کی سیاست دوسری طرف چلی جائے تو پھر اگر آپ نے کچھ نہیں بھی کیا تو آپ کو گناہگار بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کر دیا جائے گا اور آپ کو جیلوں میں ڈال دیا جائے گا۔ ہر جماعت اس سے گزری ہے، ہر سیاسی قائد اس سے گزرا ہے، تو یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے۔ ہو سکتا ہے آپ لوگ بھی آنے والے وقتوں میں اس سے گزریں، آپ پہ بھی کوئی انوکھی نوعیت کا کیس بنے، بھائی بھینس چوری کے بجائے اب آپ نے مرغیاں چرا لی ہیں۔
دیکھیں سیاست کے اندر تو ہر قسم کے کانسیکوینس کے لیے تیار رہنا چاہیے, لیکن اٹس اباؤٹ ٹائم کہ ہم یہ وشس سائیکل ختم کریں, اور 25 کروڑ لوگوں کی زندگیوں کا سوال ہے کہ ملک کو کسی ایک بہتر ٹریجیکٹری پہ ڈالیں. امید ختم ہو چکی ہے, لوگ ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں, سرمایہ ملک سے نکل رہا ہے, تو پاکستان از ناٹ اے ہیپی پلیس رائٹ ناؤ. تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے, ایک خوشگوار ماحول بنانے کے لیے, ایک ورکنگ ملک بنانے کے لیے جو سب کے لیے کام کر رہا ہو, ہمیں ضروری ہے کہ یہ تمام وشس سائیکل کو ہمیں اب ختم کرنا ہے. بہت شکریہ ادا کریں گے مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب. ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ نے اپوزیشن الائنس باقاعدہ طور پہ معرض وجود میں آ چکی ہے. تمام سیاسی جماعتیں جو ایک سوچ رکھتی ہیں, ان کا ہدف ایک ہے, وہ مل بیٹھ گئی ہیں اور اب وہ اس حکومت سے جان چھڑانا چاہتی ہیں. کیا حکومت ان کو PDM2 کے طور پر دیکھ رہی ہے؟ سیاسی محاذ پر ہونے والی پیش رفت پر ہی گفتگو جاری رکھیں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا حکومت اور نون لیگ کو گرینڈ اپوزیشن الائنس کی شکل میں کوئی PDM2 نظر آ رہی ہے, اور کیا نئے انتخابات کا مطالبہ اب کسی بڑی تحریک کی شکل میں حکومت کے لیے کوئی اہم چیلنج بن سکتا ہے؟ اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں نون لیگ کے سینئر رہنما ہیں میاں جاوید لطیف صاحب. السلام علیکم میاں صاحب. جی وعلیکم السلام. بہت شکریہ میاں صاحب, آپ نے وقت نکالا. سب سے پہلے تو یہ بتائیے اپوزیشن الائنس کی آپ کو کیا وائبز آ رہی ہیں, آپ کو کیا محسوس ہو رہا ہے گرینڈ اپوزیشن الائنس اور ان کی جو حتمی تقریریں تھیں وہ سن کر؟ کیا آپ کو لگ رہا ہے کوئی PDM2 قسم کی کوئی شکل نکلے گی اور یہ کچھ PDM2 بننے جا رہا ہے حکومت کے لیے؟ دیکھیں, کوئی بھی حکومت ہو اس کی اپوزیشن ہوتی ہے, اور اپوزیشن اتحاد بھی بنتے رہتے ہیں, ٹوٹتے رہتے ہیں. حکومتیں جو اتحادی ہیں وہ آگے پیچھے ہوتے رہتے ہیں. یہ تو ایک جمہوریت کا حسن بھی ہے اور ہوتا بھی رہتا ہے, مگر اصل بات یہ ہے کہ جس اتحاد کا آپ ذکر کر رہے ہیں اس میں دو میجر جماعتیں ہیں, ایک مولانا فضل الرحمان صاحب کی اور ایک تحریک انصاف. دونوں ہی یہ کہہ رہے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے, اور ایک کہہ رہے ہیں خیبر پختونخوا میں ہوئی ہے اور دوسرے کہہ رہے ہیں پنجاب میں ہوئی ہے. پہلے تو یہ فیصلہ کر لیں کہ خیبر پختونخوا میں دھاندلی ہوئی ہے, فارم 47 کی پیداوار ہیں یا نہیں. وہ تو ویسے انہوں نے عمران خان صاحب نے کہہ دیا ہے, اپنی پارٹی کو ہدایت ہے کہ 9 حلقے وہاں پر کھول دو جو مولانا فضل الرحمان صاحب جس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. اگر 9 حلقے مولانا فضل الرحمان صاحب کے کھل جائیں تو یہاں حلقے کھول لیں بھائی, پنجاب میں پتہ چل جائے. سب سے پہلے تو میرا حلقہ کھول لینا جہاں فارم 47 دیا گیا تھا کسی کو. اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا. دیکھیں, آج تو PTI کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں کہ 35 سے 40 MNAs کو فارم 47 PTI کے لوگوں کو دیا گیا, اس لیے دیا گیا کہ دوسروں کو ہروانا چاہتے تھے وہاں. تو باتیں جب کھلیں گی تو پھر بہت سی چیزیں سامنے آ جائیں گی. ایک اور چیز ہے جی, دیکھیں خیبر پختونخوا میں جو ایک حقیقت ہے جو میڈیا بھی نہیں اس کو کور کر رہا اور کوئی بات بھی اس پہ نہیں کر رہا, کہ خیبر پختونخوا میں 8 فروری 2024 کو شام 5 بجے کے قریب پولنگ اسٹیشنوں پہ قبضہ کر لیا گیا تھا. دیواروں پہ, چھتوں پہ PTI کے مسلح لوگوں نے قبضہ کر لیا, اور 5:30 بجے پریزائڈنگ آفیسر جو تھے ان کے آفس میں قبضے سے اناؤنسمنٹ کر دی 5:30 بجے. اور جو اناؤنسمنٹ انہوں نے خود کی, پھر خوف سے, ڈر سے وہ پریزائڈنگ آفیسر بھی انہی کا اناؤنسمنٹ کرتے رہے. وہ سہولت کاری کون ان کو دے رہا تھا؟ کیا پنجاب, سندھ, بلوچستان کسی جگہ ایسا ہوا ہے کہ پولنگ اسٹیشنوں پہ قبضہ ہو گیا ہو یا پریزائڈنگ آفیسر جو ہیں وہ یرغمال بنا لیے ہوں اور جو اناؤنسمنٹ موب نے کی ہو وہی مجبور ہوئے خیبر پختونخوا کا پریزائڈنگ آفیسر کرنے پہ؟ مگر اس پہ کوئی بات نہیں کرتا. اس لیے نہیں کرتا کہ آپ دیکھیں کہ خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ ہے, آپ 1 سال سے دیکھ رہے ہیں کہ وہ للکارتا ہے ریاست کو, للکارتا ہے فیڈریشن کو, اور سرکاری وسائل اور پاور جو صوبے کی ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے چڑھائی کر دیتا ہے, مگر ابھی تک کسی نے کوئی ایکشن لیا. اور جب آپ اس طرح بہیو کرتے ہیں کسی ایک کے ساتھ اور اس کے ورکرز کو, ٹھیک ہے, ان کے خلاف ایکشن کوئی نہیں ہوا. کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے PTI میں کہ وہ PTI کے محسن نقوی ہیں,
تو ان کو تو ہم چھوڑ ہی دیتے ہیں, ان کی تو اب کیا ہی بات کرنی, آپ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں ان ساری چیزوں کو. یہ بتائیے کہ میاں صاحب, جب آپ خیبر پختونخوا کے حوالے سے الیکشن کی بات کرتے ہیں, جس کے حوالے سے مولانا فضل الرحمان صاحب بھی پی ٹی آئی پہ یا تنقید کرتے رہے ہیں کہ بھئی وہاں پر دھاندلی ہوئی ہے, اور جو مولانا فضل الرحمان صاحب آپ لوگوں کے ساتھ پی ڈی ایم میں موجود تھے وہ کل اپوزیشن کے ساتھ کھڑے ہو گئے. دیکھیں بات یہ ہے کہ ان کا حق ہے, مولانا فضل الرحمان صاحب کا, ان کو اختیار ان کی جماعت کا ہے, وہ خود فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں ہیں کہ انہوں نے کس کے ساتھ الائنس بنانا ہے اور کس سے ہٹنا ہے. اس پہ تو ان پہ پابندی نہیں لگائی جا سکتی. اس میں کوئی سہولت کاری نہیں دیکھ رہے آپ؟ بات کر رہا ہوں میں تو ان کی نہیں. دیکھیں سہولت کاری اس طرح نہیں ہوتی, سہولت کاری تو آج بھی عمران خان کو میسر ہے, اور میں بڑے عرصے سے پچھلے 2-3 سال سے کہتا آ رہا ہوں کہ اس کو سہولت کاری ہے, لیکن اگر ہے تو میاں صاحب 1.25 سال ہونے کو ہیں, اب بھی میسر ہے ان کو. جب مذاکرات بھی ہم نے دیکھ لیا, بالکل ہے. آپ نے کہا نا کہ مذاکرات دباؤ کے تحت حکومت کر رہی ہے, تو حکومت کہتی تھی کہ ہم تو بھائی پاکستان کے لیے بیٹھے ہیں صرف, اور حکومت تو ان کو بلاتی رہی کہ بھئی آ جائیں, اور مذاکرات بے نتیجہ نکلے. اگر اتنا ہی دباؤ ہوتا اور سہولت کاری ہوتی تو پھر بے نتیجہ تو نہ ہوتے مذاکرات. ان کو یہ اندیشہ, ان کو شبہ تھا کہ جو سپر پاور کے ہاں الیکشن ہوئے ہیں اور جو 20 جنوری کو رجیم چینج ہو رہی ہے اس ریاست کی, وہ کوئی اگلے دن ہی اناؤنسمنٹ کریں گے اور اڈیالہ سے بندے کو نکال دیا جائے گا. میں پہلے بھی کہتا تھا کہ مسئلہ اس رجیم کا نہیں تھا, مسئلہ 20 جنوری کا نہیں تھا, مسئلہ یہ ہے کہ جنہوں نے اس کو لانچ کیا تھا, اور میں جنہوں نے لانچ کیا تھا وہ جو اپنا حکیم سعید صاحب جو تھے, انہوں نے بھی کہا تھا, اور ڈاکٹر اسرار خان نے بھی اس موصوف کی سیاست میں آنے سے پہلے سے 20 سال پہلے سے وہ باتیں کی تھی, وہ آج ثابت ہو رہی ہیں. اور کس طرح پھر لابنگ فرم ہائر کی جا رہی ہیں ریاست کے خلاف. کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ جس ریاست کی سیاسی جماعت ہو وہ سیاسی جماعت اپنے ہی ریاست کے خلاف جو ہے وہ ذہن سازی یا ایک تخریب کاری کر رہی ہو یا لابنگ کر رہی ہو دنیا میں. یہ اس پاکستان میں ایسا ہوا ہے. تو پھر میاں صاحب یہ بات اسٹیبلشمنٹ کو سمجھ نہیں آ رہی کیا انڈیا کے, اگر وہ عمران خان نے یہ سارا کچھ کیا ہے اور غیر مقبول کر رہا ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کو, تو اسٹیبلشمنٹ پھر بھی ان کی سہولت کاری کر رہی ہے. میں انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی بات کر رہا ہوں, میں اس کے لیورز ہیں نا, جنرل افیئرز بالکل کی باقیات کی بات کر رہا ہوں. میں آج کے جسٹس ثاقب نثار کی باقیات کی بات کر رہا ہوں. میں یہ بات آج بھی بطور پاکستانی یہ کہہ رہا ہوں, ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اگر اس کو پتہ ہو کہ میرے پیچھے وہ قوتیں کھڑی نہیں جنہوں نے مجھے لانچ کیا تھا, یا جنہوں نے مجھے جو ہم روتے رہے کہ فارن فنڈنگ کا قانون ہے پاکستان کے اندر, فارن فنڈنگ کیس جو ہے اس کا 10-11 سال کیوں لٹکایا گیا. آج وہ فارن فنڈنگ جو ہے وہ ایک جو رجیم چینج ہونے والی ہوئی ہے 20 جنوری کو, اس میں ایک اہم بندہ بار بار بولتا رہا تو وہ فنڈ نظر تو آ رہا تھا. یا آپ کانگریس کے وہ لوگ جو ہیں ان کو, میں سمجھ گئی آپ کا پوائنٹ سمجھ گئی. تو اس ساری بڑی گریٹ گیم میں انٹرنیشنلی جو منور ہو رہی ہے اور جس کے سہولت کار پاکستان میں بیٹھے ہیں, اس ساری گریٹ گیم میں آپ کیوں وکٹم بن گئے؟ مطلب آپ کو کیوں ہروایا گیا, آپ کو کیوں فارم 47 یا 45 کے تحت کسی اور کو دے دیا آپ کی سیٹ پہ؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ برا لگتا ہے ہر با اختیار بندے کو کہ کوئی شکایت کر دے ان کی غلطی کی. میں یہ بات بڑے وثوق سے نہیں, میں ثبوت سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جنہوں نے گولڈ سمگلر, جو منشیات کا سمگلر, جو لینڈ مافیا, یہ اتنے طاقتور لوگ تھے, انہوں نے جو پیسہ خرچ کیا, جن سے ان کا تعلق تھا لاہور کے جو سی او تھے مار روڈ پہ, انہوں نے اپنا کام دکھایا. اور یہ ثابت شدہ چیزیں ہیں. ادارے نے انویسٹیگیٹ ایک کمیٹی بنائی, اس کمیٹی نے رپورٹ کر دیا
کہ جو شکایات میں نے کی ہیں شہوپورہ کے حوالے سے وہ درست ہیں، مگر بدقسمتی ہے صحیح ہے، لیکن آپ کسی نے اس پہ ہاتھ نہیں ڈالا. آپ لیکن ٹریبیونل نہیں گئے اپنے فارمز لے کے؟ بھائی مجھے تو 5 بجے وہ اناؤنس کر دیا گیا، رزلٹ ابھی 5 یا 6 جگہوں کا آیا تھا، تو 5 سوا 5 اناؤنسمنٹ بھی آ گئی تھی کہ جاوید لطیف ہار گیا ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ شاید دنیا کے تمام لوگ کاؤنٹنگ میں لگے ہوں گے جنہوں نے 5-10 منٹ میں ہی پورے حلقے کی کاؤنٹنگ کر لی، اور میں ہار بھی گیا تھا. میں 32,000 ووٹوں سے جیتا 2018 میں جب ناانصافی ہو رہی تھی، آر ٹی ایس بٹھایا گیا تھا، اور اس دفعہ مجھے بھی 30,000 ووٹوں سے ہروا دیا گیا. میں اتنا غیر مقبول ہو گیا یا اتنے میرے حلقے کے لوگ خلاف ہو گئے کہ ہو سکتا ہے میاں صاحب 2018 میں میرا ووٹ کینسل کیا تھا، وہ تو 32,000 بالکل 70,000 میرے خلاف ووٹ کاسٹ ہو گیا. یہ ہو سکتا ہے میاں صاحب 2-4 سے مجھے ہروا دیتے تو چلو مجھے ہضم ہو جاتا. ہاں ٹھیک ہے، لیکن ہو سکتا ہے میاں صاحب جو پی ڈی ایم کی پرفارمنس تھی عمران خان کو ووٹ آف نو کانفیڈنس سے آؤسٹر کرنے کے بعد، ہو سکتا ہے اس کا سارا نزلہ آپ پہ گر گیا ہو. ہاں آپ درست کہہ رہے ہیں کہ نزلہ سارا میرے پہ گرتا بھی تو چلو وہ میرے 30-35 ہزار کی جو میری لیڈ تھی 2018 میں وہ ختم ہو جاتی، اور 2-4 ہزار وہ زیادہ لے لیتے، پھر بھی 40 ہزار کا فرق تھا. تو مجھے تو 70 ہزار کا فرق ڈال دیا. یہ تو دیکھیں ذرا جاتی. ہاں بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. اور آخر میں فائنلی یہ بھی بتائیے کہ جو دیگر پی ایم ایل این کے جو سینئر رہنما تھے، مثال کے طور پہ سعد رفیق صاحب تھے، وہ بھی جب ہارے تو انہوں نے بڑا ایک ٹویٹ کر دیا فوراً کہ میں اپنے دوسری سائڈ کے نمائندے کو جو جیتا ہے اس کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور یہ ان کو یہ شک نہیں تھا کہ ان کو ہرایا گیا. سردار لطیف کھوسہ صاحب جب جیتے تو انہوں نے ان کو مبارکباد دی. ان کو نہیں ہے یہ شک، یا آپ کو یہ شک ہے کہ دیگر بھی جو پی ایم ایل این کے بڑے رہنما ہارے ہیں ان کو ہروایا گیا ہے؟ نہیں، دیکھیں یہ تو اپنے حلقے کی بات وہ کر سکتے ہیں. میں نے تو سارا دن جو دیکھا، اور یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں 8 فروری 2024 سے 1 مہینہ پہلے میرے شہر میں پی ٹی آئی کے لوگ، میرے اپنے لوگ، صحافی، ہر بندہ کہہ رہا تھا کہ آپ پہ کراس لگا ہوا ہے. کچھ لوگ میں نام کوٹ کر دوں گا، اور میں نے کیے بھی، جو کمیٹی بنی ادارے کی، کہ فلاں فلاں لوگ کہہ رہے تھے 1 مہینہ پہلے کہ ہم لسٹ وہ خود دیکھ کے آئے ہیں جہاں آپ کے نام پہ کراس لگا ہوا ہے. تو پھر میں کس کی بات پہ یقین کروں کہ 8 فروری کو بھی جو میں دیکھ رہا تھا، پھر تو آپ کو بھی یہ مطالبہ کرنا چاہیے، آپ کو بھی پھر گرینڈ اپوزیشن الائنس کے ساتھ مل کر نئے انتخابات کا مطالبہ کر لینا چاہیے، اور 8 فروری کو آپ بھی یوم سیاہ منائیے. پھر دیکھیں میں تو 8 فروری کو میں نے یوم سیاہ رکھا ہوا تھا، اور جس طرح کا دباؤ میرے پہ جنہوں نے چینج کیا تھا نتیجہ 8 فروری کو، ان کی طرف سے دباؤ آیا تھا. اور مگر میری 8 فروری کے احتجاج کو ملایا جا رہا تھا ان کے ساتھ جنہوں نے ادارے کے اندر بغاوت کروائی. میرے احتجاج کو ملایا جا رہا تھا ان کے ساتھ جنہوں نے 9-10 مئی کو 26 نومبر کو ریاست پہ حملہ کیا. اس لیے میں نے وہ کال واپس لی، یہ سوچ کے کہ میرا کسی طور پر بھی، میں ایک سیاسی ورکر ہوں، میں مسلح جتھے رکھنے والا بندہ نہیں ہوں. میں نے ہمیشہ ڈائیلاگ کی کو ترجیح دی ہے. تو پھر آپ دباؤ میں آ گئے میاں صاحب؟ کبھی بندوق ہاتھ میں پکڑنے کا تصور نہیں کیا. تو پھر آپ دباؤ میں آ گئے میاں صاحب؟ میں اس دباؤ میں آیا کہ پاکستان کے اندر یہ ونڈو بند ہونی چاہیے جو 9-10 مئی کو کھولی گئی، جو 26 نومبر کو کھولی گئی. یہ ونڈو اگر کھل جائے گی تو آئندہ پاکستان کا مستقبل پھر جس طرح کا ہوگا وہ مجھے اندازہ کرنا کوئی مشکل نہیں ہوگا. اس لیے یہ میں سمجھتا ہوں کہ میرے حلقے کی خیر ہے، مجھے پاکستان کی فکر ہے. جو آپ ابھی کہہ رہی ہیں کہ آپ کو بھی پھر نئے الیکشن کی بات کرنی چاہیے، بھائی 2018 سے جو سلسلہ شروع ہوا تھا 2024 میں رکا نہیں ہے بلکہ بڑا ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ کیا گارنٹی ہے کہ آئندہ آنے والے انتخابات جو ہیں وہ صاف شفاف ہوں گے؟ پہلے اس کو انشور کرنا چاہیے. ایسے انتخابات کا کوئی فائدہ نہیں وہ 2018 کے ہوں یا 2024 کے ہوں.
بہت شکریہ ادا کریں گے پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما میاں جاوید لطیف صاحب نعت موجود تھے اور بڑا اہم انکشاف کیا کہ یہ بھی ارادہ رکھتے تھے 8 فروری کو احتجاج کرنے کا، لیکن پھر وہ دباؤ میں آ گئے اور ان کو پیچھے ہٹنا پڑا کیونکہ وہ یہ ونڈو بند کرنا چاہتے تھے ان کے بقول۔ تو اب دیکھتے ہیں ناظرین کہ 8 فروری کو کیا ہوتا ہے اور گرینڈ اپوزیشن الائنس حکومت کی ناک میں کس حد تک دم کر بھی پاتی ہے یا کچھ بھی نہیں کر پاتی، یہ آنے والے دن بتائیں گے۔ آج کے پروگرام سے مجھے دیجیے اجازت، اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ حافظ۔